अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, लेकिन हम अपनी दिफा का हक रखते हैं। पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी कामयाबी और इंडिया की नाकामी हुई है कि सलामती कौंसिल के अंदर इस मसले को टेकअप किया गया है। कश्मीर का इशू पाकिस्तान ने हमेशा सपोर्ट किया है, इखलाकी और हर तरह से पूरी दुनिया के अंदर उनके मौकिफ का साथ दिया है। मुल्क के अंदर यौम स्याह भी था, 14 अगस्त भी मनाई गई, लेकिन यौम यकजहती के तौर पर भारत का जो इक़दाम है, बड़े जारहाना थे। पूरी दुनिया के अंदर जितने ह्यूमन राइट्स के चैंपियन थे, और यूएसए ने आखिर आज डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान के साथ बात की, तशवीश, ओआईसी ने भी तशवीश का इजहार, लेकिन यूरोपियन पार्लियामेंट खामोश क्यों है? मुस्लिम जहां भी मुसलमान हैं वो सब जाग उठे, एक एहतजाज चला है। लंदन के अंदर भी आपको एक एहतजाज नजर आएगा, एक गम और गुस्सा है, एक जद्दोजहद। कश्मीर के अंदर कश्मीर के मुसलमानों ने जोशो खरोश के साथ, पाकिस्तान की हिमायत के साथ, आज भी पाकिस्तान हर इशू, हर चैलेंज के हवाले से कश्मीर के साथ है, और साथ था, साथ है और साथ रहेगा। इसी के साथ अपने स्टूडियो में दावत दी है मोहतरम जनाब मौलाना असादुल्लाह भुट्टो साहब, रहनुमा जमात इस्लामी मरकजी रहनुमा। सर तक वेलकम चूंदा अपने प्रोग्राम उन्होंने मोहतरम जनाब डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा, सेनेटर रह चुके। सर मैं आपको भी वेलकम करता हूँ। सर, कश्मीर का इशू, ऑप्शंस क्या हैं असदुल्लाह भुट्टो साहब हमारे पास? किस ऑप्शंस पे जाना चाहिए? जो सलामती काउंसिल के अंदर गए, बेहतरीन ऑप्शन इस्तेमाल किया है हमने, ये हमारी कामयाबी है। श्रीनगर फतह होने वाला था मुसलमानों के मुजाहिदीन के हाथों, तो उस वक्त नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जो वज़ीर आज़म भारत था, वो दौड़ा गया और वहाँ जाके लिख के दिया कि ये डिस्प्यूटेड एरिया है, और ये डिस्प्यूटेड एरिया जो है इसमें लोगों से पूछेंगे कि भाई वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं या इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं। लिहाजा ये बैनुल-अक़वामी तौर पे करारदाद पास हुई। बैनुल-अक़वामी तौर पे जो है इसमें पूरी दुनिया ने उसे इत्तेफाक किया, और आज तक वो सलामती काउंसिल के एजेंडा पे मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दो तरफा मसला नहीं है, ये बैनुल-अक़वामी मसला है, और बैनुल-अक़वामी एक कानून की दर्जा रखता है, वो जो उसकी करारदाद है कि वहाँ पर जो है रायशुमारी कराई। लेकिन शिमला माहिदे में क्या था? बायलेटरल नहीं, बायलेटरल उसमें भी लिखा हुआ है। शिमला माहिदा पढ़े, उसमें बाकायदा वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि भारत एक तरफा तौर पे इसकी हैसियत को तब्दील नहीं कर सकता। एक तरफा वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है, ये एक तरफा नहीं है और क्या है। हाँ, तो ये उसकी भी खिलाफवर्जी हुई है। फिर दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की समंदर से लेकर के और आखिर तक ये बॉर्डर है, इधर मगरब में भी जो है ईरान के साथ बॉर्डर है, अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है, लेकिन कश्मीर के अंदर क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल। इसका मतलब ये हुआ कि ये पाकिस्तान हिंदुस्तान की हद नहीं है, सरहद नहीं है, बल्कि दोनों का अभी ये डिस्प्यूटेड एरिया है। फिर अमेरिका जो है बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन क्यों बैठे हुए हैं? इसका मतलब ये कि दुनिया ने तस्लीम किया है, भारत ने तस्लीम किया है, इसलिए भारत जो है एक तरफा तौर पे उसको नहीं कर सकता। अब सारी दुनिया जो है वो देख रही है जो आज जो इजलास हो रहा है सलामती काउंसिल का, और मैं समझता हूँ कि सलामती काउंसिल का अखलाकी, कानूनी, बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारी है कि वो जो है इसके लिए फौरी तौर पे रायशुमारी का इंतज़ाम करे, और रायशुमारी कराना उनका फ़राइज़ में शामिल है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि भारत के ऊपर पाबंदियाँ लगनी चाहिए, और हुकूमत पाकिस्तान को भी वाज़ेह तौर पे भारत के ऊपर पाबंदियों की बात करनी चाहिए। सर 70 साल से उन्होंने किसी एक चीज को भी भारत ने नहीं माना, पूरी दुनिया खामोश क्यों है? क्या वजह है? मैं समझता हूँ कि इसमें मगरब जो है वो सिर्फ लिप सर्विस कर रहा है। आज जो इसका इमरान खान की और अमेरिकी सदर ट्रंप की बात हुई है, ये लिप सर्विस है, कोई उसका नतीजा नहीं है। कोई बात सामने अभी तक मीडिया में नहीं आ सकी है कि उन दोनों ने किस बात पे इत्तेफाक किया। भारत पे पाबंदियाँ क्यों नहीं लगती? अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदाद नहीं मानता, अक़वाम मुत्तहिदा की जो पॉलिसी नहीं मानता, हुक्म नहीं मानता, उसके ऊपर पाबंदी लगती है। तो हिंदुस्तान के ऊपर क्यों नहीं पाबंदी लग रही है जबकि उसने इतनी बड़ी खिलाफवर्जी की है? और ये पाकिस्तान को खुल के क्यों नहीं पाकिस्तान कहता? कहाँ है इमरान खान? क्यों नहीं कहता कि भारत के ऊपर पाबंदियाँ आयद होनी चाहिए? शाह महमूद कुरैशी क्यों नहीं जाके वहाँ तकरीर करता कि भारत के ऊपर पाबंदी आयद होनी चाहिए?
یہ جو ہے منٹ منٹ نہیں چلے گی. یہ جو ہے اس وقت جب تک پاکستان کی حکومت کھل کر کے اور نہایت جذبے کے ساتھ قوم کی ترجمانی نہیں کرے گی تو یہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے کیوں کھل کے گورنمنٹ نہیں آ رہی؟ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ امریکی صدر نے بلا کے اور ہمارے وزیر اعظم کو کہہ دیا اور ان کی وجہ پسینہ آ گیا ہے. جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا امریکہ سے زیادہ ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. امریکہ سے زیادہ پاکستان کے عوام کی جو اس وقت شدید جذبات ہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی کارکردگی ان 2 ہفتے تقریباً ہو گئے ہیں، اس میں جو ہے بالکل مایوس کن ہے. ایسا لگتا ہے کہ وہ پاکستان کے حکمران ہی نہیں ہے، وہ تو کسی تیسرے ملک کے حکمران ہیں. ہم دوسروں کو کہتے ہیں کہ الف نے کچھ نہیں کیا، بے نے کچھ نہیں کیا. بھائی ہم ہی جب کچھ نہیں کریں گے تو دوسرے کیسے کریں گے؟ کیا ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا، گورنمنٹ نے کوئی کردار ادا نہیں کیا، گورنمنٹ خاموش جا رہی ہے؟ خط لکھا گیا، سلامتی کونسل کی میٹنگ کال کی گئی ہے، آج سب کچھ تو گورنمنٹ کر رہی ہے. مولانا صاحب کہیں کہ گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا، خاموش ہے گورنمنٹ، سیریسنس نظر نہیں آ رہی. دیکھیں 2 باتیں ہیں. مولانا صاحب کی بات سے میں سہمت کروں گا کہ انہوں نے کہا ہے کہ گورنمنٹ نان سیریس ہے. بالکل نان سیریس ہے. دیکھیں آج کی نیوز پیپرز آپ لے لیں، انٹرنیشنل میڈیا پر چلے جائیں، یہ جو سیکورٹی کونسل میں آج انفارمل سیشن ہے. آج کی اخباروں میں لکھا ہے، ڈان میں اور دوسری چیزوں میں نے بھی بہت یہ انفارمل سیشن ہے. اس میں 15 ملک ہے جس میں 5 پرماننٹ ہے، باقی 9 دوسرے ہیں نان پرماننٹ. اس میں یہ پولینڈ اس کا جو پریزیڈنٹ ہے اس وقت، انہوں نے جب ان کو درخواست دی تو پہلے تو پولینڈ نے لینے سے ریفیوز کیا کہ بھائی یہ بائیلیٹرلزم میں آ رہا ہے. اس کے بعد اب یہ انفارمل ہے، ان کیمرہ سیشن ہے، اس میں یہ طے ہونا ہے تھرو ووٹنگ، مانا جو 15 ہیں کہ آیا اس کو جنرل ڈیبیٹ جو سیکورٹی کونسل میں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ ووٹنگ ہوتی ہے اس میں 15 جنے ووٹ دیں گے تو پھر یہ آئے گا پرماننٹ جو میٹنگ ہوگی، آج نہیں 2-3 دن کے بعد ہوگی. پر اگر وہ اندر چیز طے نہیں ہوتی تو صرف ایک انفارمل ایک اسٹیٹمنٹ آئے گی. قرارداد آئے گی؟ قرارداد کی تو دور کی بات ہے، یہ انفارمل آئے گا کہ بھائی یہ ڈسکشن ہوا ہے. تو اب مسئلہ یہ کہ آج ہمیں یہ دیکھنا ہے، یہ بات جو میں بتا رہا ہوں آپ عوام اگر اخباروں میں پڑھیں جا کر اور انٹرنیٹ پہ ہر چیز یہ چیز لکھی پڑی ہے. تو یہ انفارمل سیشن ہے، کوئی سیشن ویشن نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر کا کام ہے کہ اس ایشو کے بعد پاکستان میں کیوں بیٹھا ہے. وہ سارے اسلامک ورلڈ ہے جو دوسرے ممالک ہیں اس کے پاس جائیں. شاہ محمود صرف چین گیا ہے اور چین کی مہربانی کی وجہ سے یہ انفارمل سیشن ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ جو 5 پرماننٹ ہے اس میں سے کون سپورٹ کرتا ہے یا کون نہیں کرتا ہے، نو بڈی نوز، کیونکہ یہ جو اندر بات ہوگی وہ باہر نہیں آئے گی. باہر نہیں ٹھیک آئے ہے. گی. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ ہیومن رائٹس پر ڈسکس کر سکتے ہیں. یہ ایک ایکیڈمک ڈسکشن ہے جو کہ انٹرنیٹ پر لکھا پڑا ہے، ڈان میں لکھا پڑا ہے، دوسرے اخباروں میں لکھا پڑا ہے کہ یہ اندر ڈسکشن ہوں گے ایک طرح سے کہ کیا ہے کیا نہیں، کشمیر ایشو ہے یا نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ یہ بھی ایک ڈیبیٹ کی بات ہے کہ آیا پاکستان کو کیا کرنا ہے جب اسلامک ورلڈ UAE ہے، سعودی عربیہ ہے، دیگر ممالک ہیں، ان کے کیا رد عمل آئے وہ آپ سب کو پتہ ہے. مسئلہ ہے کہ جو ہماری ڈپلومیسی، ہماری جو فارن پالیسی ہے ٹوٹل ناکام گئی ہے. جنہوں نے بنائی ہے انہوں نے بہت فلاز رکھے ہیں اور ٹوٹل ناکام گئی ہے. اور اب اس وقت دنیا میں نو بڈی از ریڈی ٹو سپورٹ کشمیر. ٹھیک ہے نا. اب یہ اس موجودہ حکومت کا کام ہے کہ وہ کس طرح چیزوں کو آگے لیتی ہے، پارلیمنٹ کو ساتھ لے، پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ لے، اور یہ گھر پہ کیوں بیٹھے، یہ ہر ملکوں میں چلے جائے اور ایک وفد بنائے پارلیمنٹ کے پارٹیز پر جو بیٹھے ہیں اور وہ جائیں ہر جگہ، ہر مسلم ورلڈ کے بعد جائیں. دوسرے کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ میرے خیال ملک کے اندر بھی صورتحال آپ کو بہتر نظر نہیں آئی، اپوزیشن سیم پیج پہ نہیں. ہم تو کشمیر اٹوٹ انگ سمجھتے ہیں پاکستان کا. جماعت اسلامی کا بھی یہی موقف ہے، ہم سب کا یہی موقف ہے. پر لگتا ہے بڑی بنی اس پہ تھی، آپ کو خود پتا ہے کشمیر کے اوپر ایشو پر ہے. ہم یہ کہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو امریکہ میں یہ گئے انہوں نے سودے بازی کی ہے، اس سے یہ ہوا ہے کہ ایک طرح سے ہم تو نہیں مانتے، کوئی بھی پاکستانی نہیں مانتا ہے، کوئی بھی پاکستانی پارٹیز نہیں مانتی ہے، پر عمران خان نے یہ سودے بازی کی ہے کہ یہ 370 35A کے مطلب یہ ہوا
کہ اب یہ جو ہے لائن آف کنٹرول سے ہٹ کر ان کے حساب سے, انڈینس کے حساب سے یہ پرماننٹ باؤنڈری بن گئی ہے. یہ انہوں نے سودے بازی کی ہے, انہوں نے کچھ کوشش نہیں کی ہے, لپ سروس ہے, صرف بیانات ہیں. آج رات کو یا کل صبح تک سیکورٹی کونسل کی بھی پوزیشن واضح ہو جائے گی. ٹرمپ سے کیا بات کی ہوگی, ٹرمپ سے یا کیا ہوگا, عید مبارک اس نے دی ہوگی, اس نے دی ہوگی. افغانستان میں جو ٹاکس چل رہے ہیں, لیکن تشویش تو ہے نا ملک کے اندر, خطے کے اندر, ساؤتھ ایشیا کے اندر. نہیں تو جنگ ہو, ہم تو کہتے ہیں کہ اگر جو ہماری اچھی اتنی پریپریشن ہے, اچھی فوج ہے, ہندوستان پر یا کشمیر پر حملہ کر دے, ہم کہتے ہیں بالکل. کیا سوٹ کرتی ہے جنگ, سوٹ کرتی ہونے چاہیے, حق میں ہے, پاکستان کے مفاد میں, خطے کے مفاد. وار تو ہو سکتی ہے نا, بھلے ہو جائے, کچھ نہ کچھ تو ان کو سبق سکھاؤ نا. مولانا صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ سیریسنس گورنمنٹ میں نظر نہیں آ رہی؟ بڑی بات کر دی ہے خواجہ صاحب نے, کریں گے نہیں, وہ تو تسلیم کر چکے ہیں ذہن سے سب چیز, آپ کیا کہیں گے؟ میں بھی جو ہے کریم خواجہ صاحب کی باتوں کی تائید کروں گا. میں تو صرف یہ بات عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں, ایک طرف تو میں نے بتایا کہ یہ مسئلہ بائی لیٹرل اگر ہے تو اس کے اندر موجود ہے جو ہمارے دونوں ملکوں کا معاہدہ ہے, شملہ معاہدہ, کہ وہ یک طرفہ طور پہ کچھ نہیں کرے گا. نمبر 2 یہ کہ اس میں کہیں لکھا ہوا نہیں ہے کہ اب یہ اقوام متحدہ کا مسئلہ یا بین الاقوامی مسئلہ نہیں ہے, دو بائی لیٹرل ہے. نمبر 3 یہ کہ میں نے بتایا کہ بین الاقوامی, لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے. وہ پہلو یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے حقوق انسانی کی شدید خلاف ورزی ہو رہی, اور تقریباً یہ جو ہے 20 دن ہو گئے ہیں, 3 ہفتے ہونے والے ہیں یا ہو گئے ہیں, اس میں جو ہے وہاں کرفیو نافذ ہے, اور اس کے نتیجے میں لوگوں کے کھانے پینے کی چیزیں, ادویات, حتیٰ کہ ابھی جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو بیچاری عورتیں جو ہیں جن کا بچہ پیدا ہونا ہے اور زچہ بچہ کا مسئلہ ہے, وہ ہسپتال تک نہیں جا سکتی, اور اس کے نتیجے میں کئی بیچاری جو ہے وہ تڑپ تڑپ کے مر گئی ہیں. اور عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ظلم ہو رہا ہے. سر بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد ناظرین بریک کا ٹائم ہو گیا, بریک کے بعد اسداللہ بھٹو صاحب. ویلکم بھٹو صاحب. ہر دور میں ہر حکومت نے, چاہے کوئی بھی حکومت ہے, انہوں نے کمپرومائزز تو کی ہیں کشمیر کاز کے اوپر, کشمیر ایشو کے اوپر. بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ اب وہ جو ماضی کی بات نہیں ہے, اب تو اب کی بات کریں گے, آج کیا ہو رہا ہے. لیکن عمران خان کہہ رہا ہے سب سے زیادہ میں نے ایشو کو اجاگر کیا ہے. کیا اجاگر کیا ہے؟ جب یہ کریڈٹ مجھے جاتا ہے, آپ لوگوں کو نہیں جاتا. میں پوچھتا ہوں, جب الیکشن ہو رہی تھی بھارت کی, تو اسی عمران خان کا بیان تھا, آپ لوگوں نے نشر کیا تھا کہ جناب یہ جیت کے آئے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس کا مطلب پہلے سے پلاننگ تھی نا, حل تو یہی ہونا تھا, اور وہ تو پہلے سے یہ بات کہہ رہا تھا. تو عمران خان نے اس کے جو ہے تائید کر دی تھی. ساری دنیا حیران تھی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے عمران خان. مطلب یہ کہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے, جنگ کی طرف بھارت لے کے جا رہی ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جنگ جو ہے وہ اس کا نہیں ہوگی, نہ اس کا حل ہے, کیونکہ دونوں جو ہے وہ ایٹمی قوتیں ہیں. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری حکومت کی طرف سے جارحانہ یا پاکستان کے 20 کروڑ عوام کے جذبات کی ترجمان کرنے والی پالیسی نہیں ہے. اور جو حقوق انسانی کی خلاف ورزی کا میں ذکر کر رہا تھا, آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں پر ایک آدمی جو خود قانون نافذ کرنے والا ادارہ تھا, اس کی بہن کا یہاں بچہ پیدا ہونا تھا, اس کو اسپتال تک نہیں جانے دیا گیا. اس کے نتیجے میں اس نے جذباتی ہو کے اپنے لوگوں کے اوپر فائرنگ کر دی. یہ بھی تو آخر یہ میڈیا میں آیا ہے نا. تو اس سے زیادہ ظلم کیا ہوگا؟ کہاں ہے یورپی یونین, کہاں ہے حقوق انسانی کی تنظیمیں؟ مسلم ممالک کیوں خاموش ہیں سر, مسلم ممالک کیوں خاموش ہیں؟ میں کہتا ہوں مسلم ممالک جو خاموش ہیں وہ کیا انٹریسٹ ہے, ذاتی انٹریسٹ ہیں, میں سمجھتا ہوں بزنس کے انٹریسٹ ہیں. انسانی حقوق کہاں ہیں؟ انسانیت سے بڑھ کے پیسہ ہے, بزنس ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ انسان کی یا دنیا کے جو ہے آزمائش ہوتی ہے جب کام پڑتا ہے, تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کون ہمارا دوست ہے کون نہیں ہے. سوائے ایک ترکی کے کسی نے ہماری کھل کے حمایت نہیں کی. چائنا بھی ہے, اور چائنا نے بھی کی ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چائنا اور ترکی کے علاوہ کسی نے ہماری کھل کر کے مدد نہیں کی ہے, نہ ہماری حمایت کی ہے. یہ ڈپلومیسی کی ناکامی ہے, یہ ڈپلومیسی کی بھی ناکامی ہے. لیکن فارن پالیسی تو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں رہی ہے. کہاں ہے؟ میں پوچھتا ہوں کہ یہ یورپ کا ضمیر کہاں ہے؟ یہ پاکستان کی آنٹیاں کہاں ہیں جو چھوٹی چھوٹی بات پہ موم بتیاں جلاتی ہیں اور احتجاج کرتی ہیں؟ کشمیر کے مسئلے پہ کیوں نہیں یہ آنٹیاں نکلتی ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ سب لوگ جو ہے وہ یورپ کے جو ہے وہ تنخواہ داری قوم ہے, وہیں سے پیسے ملتے ہیں, اسی کے مطابق ایجنڈا کے مطابق کام کرتے ہیں. کہاں ہیں این جی اوز؟ میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ جو ہے اس کا اجلاس کیوں نہیں ہو رہا ہے؟
تو ہماری جہاں حکومت کی کمزوریاں ہیں، جہاں ہماری حکومت کی جو ہے پالیسی ناقص یا غیر مؤثر ہے، بلکہ لپ سروس کی حد تک محدود ہے، وہاں پر جو ہے یورپ اور مغرب جو حقوق انسانی کا بڑا علمبردار ہے وہ کہاں ہے؟ ملالہ کہاں ہے؟ کیوں نہیں بولتی ملالہ اب؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ سب جو ہے ان کے جو ہے تنخواہ دار ہیں. ٹھیک ہے سر. ڈاکٹر صاحب بلاول صاحب نے بھی کہا ہے کہ مایوس کیا ہے گورنمنٹ نے، اور اس پہ شامد قریشی صاحب نے کہا ہے کہ پہلے میرا خط پڑھیں، بعد میں آپ جو نا تنقید کریں اور مایوس بنیں، پہلے آپ نے خط میرا نہیں. انہوں نے کہا مایوس کیا ہے گورنمنٹ نے وہ کچھ نہیں کیا. کیا کہیں گے؟ دیکھیں سب سے پہلے یہ کہ ہیومن رائٹس، بھٹو صاحب کی بات صحیح ہے، اور ہر پاکستانی اس چیز کو مانتا ہے کہ ہیومن رائٹ وائلیشن کشمیر میں بہت زیادہ ہو رہی ہے، بچوں سے، عورتوں سے، ینگسٹر سے، بوڑھوں سے، سب سے، ساری کمیونٹی سے. پاکستان کو اور نہیں تو کم سے کم جس طرح پلبھوشن یادو کے لیے ہندوستان چلا گیا نا وہاں، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس تو میں، پاکستان کو چاہیے یہ جو ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہے اس پر تو آپ جا سکتے ہیں نا کہ بھائی یہ ہو رہی ہے، یہ تو آپ جا کر دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں. یورپین یونین میں مختلف جگہوں پر آپ جا سکتے ہیں، ہیومن رائٹس گروپس ہیں، ان کو جائیں، جا کر ملیں، ہمارے وفد جائیں، پارلیمنٹری وفد ہو، بھلے اس میں پی ٹی آئی بھی ہو، دیگر پارٹیز بھی ہوں، تو کم سے کم کچھ نہ کچھ تو کچھ کھڑتے ڈاکٹر صاحب نکلے. کیا میسج دنیا کو جا رہا ہے؟ ہم خود متحد نہیں ہیں، اپوزیشن اور گورنمنٹ. مودی سے بات کرنے کے لیے عمران خان تیار ہے، آپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیں اپوزیشن سے بات کرنے کے لیے کم سے کم کشمیر کے ایشو پر ہر پاکستانی کا ایک ہی موقف ہے. ہم سمجھتے ہیں کشمیر ہمارا ٹوٹ انگ ہے، ہماری شہرک ہے، یہ پاکستان کا حصہ ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. پر مسئلہ ہے کہ یہ سیریسنس لے. میرے خیال سے جو پالیسیز بناتے ہیں وہ تھک گئے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ چلو لائن آف کنٹرول اب انٹرنیشنل بارڈر بن جائے، ہم بیٹھ کر آرام سے ایسی لپ سروس سر بڑی بات کر رہے ہیں آپ. بالکل صحیح. یہ کمنگ 4-6 مہینوں یہ ناکامی کس کی؟ اسٹیبلشمنٹ کی ہے، عمران خان کی؟ بھائی اس وقت حکمران تو عمران خان ہے نا. اس وقت اگر تاریخ لکھی جائے گی اس میں کس کا نام آئے گا؟ عمران خان کا آئے گا. ایک نیازی تھا جس نے ہتھیار پھینکے، یہ نیازی ہے، اس نے کشمیر لوز کیا. تو کہنے کا مطلب ہے اس وقت عمران خان ذمہ دار ہے. عمران خان کو چاہیے پارلیمنٹ میں آئے، سارا دن بیٹھے، 2 دن بیٹھے، 5 دن بیٹھے، وفد بنائے، خود جائے. کشمیر پر تو ہم تو فل سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن حکمران دنیا کے وہ خاموش ہیں، دنیا کے حکمران سو رہے ہیں. عوام جو ہے، پبلک جو ہے، چاہے لندن کے اندر ہو، کہیں بھی ہو، ایک ریئیکشن آ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں بات سنیں، لندن میں ریئیکشن کا ریزن ایک یہ بھی ہے کہ وہاں اچھا خاصا پاکستانی ڈائسپورا ہے. سر بریک کا ٹائم ہو گیا ہے. ایک بریکنگ نیوز بھی ہے، بریکنگ ہے اور امپورٹنٹ بریکنگ نیوز ہے. میں بریک کے بعد آتا ہوں. بریک کا ٹائم ہو گیا. ویلکم بیک ناظرین. سیکیورٹی کونسل کی، سلامتی کونسل کی میٹنگ ختم ہوئی. پاکستان نے اس کا خیر مقدم کیا ہے اور چائنا نے اس کو کشمیر کو متنازع علاقہ قرار دیا ہے کہ وہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. اسی کے اوپر جو اجلاس تھا وہ ختم ہو گیا. ڈاکٹر صاحب انسانی حقوق اور سیکیورٹی کونسل کی قرارداد کی مسلسل خلاف ورزیاں ہو رہی. کشمیر کے اندر کرفیو ہے اتنے دنوں سے، ایک ظلم ہے، بربریت ہے. کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو پاکستان کو جو ہے، میں نے پہلے بریک سے پہلے کہا تھا کہ ہمیں جو بریچ آف ہیومن رائٹس کشمیر میں ہو رہا ہے، لوگ اندھے ہو رہے ہیں، بچوں سے جو کچھ ہو رہا ہے، عورتوں سے زیادتیاں ہو رہی ہے، یا جو کچھ ہو رہا ہے، اس سلسلے میں ہمیں ہیگ میں جانا چاہیے. پاکستان کو دوسرے فورمز جو ہیں ہیومن رائٹس کے اس پر جانا چاہیے اور ایگریسو ڈپلومیسی کرنی چاہیے. جہاں تک ابھی جو سیشن ہوا، انفارمل جو میٹنگ ہوئی، جو میں نے سمجھایا تھا، وہ لگتا ہے 7 سوا 7 بجے شروع ہوا، 8 بجے ختم ہوا. بھلے عوام کو دیکھیں باتیں کوئی چپتی نہیں. آج یہ 2-4-6 دنوں میں ساری کھل جائیں گی. لیکن انڈیا نے کوشش کی کہ نہ ہو. میری بات سنیں، یہ انفارمل میٹنگ تھی، اور اگر ہمیں کامیابی اس صورت میں ہوتی کہ اس میٹنگ کے بعد اگر اندر رائے شماری ہوتی تو مستقل بنیاد ایک میٹنگ ہوتی اوپن، آج نہیں 2-4 دنوں کے بعد، اس میں یہ انٹرنیشنلی چیز ایکسیپٹ کی جاتی، پر وہ نہیں ہو سکا ہے. اب کشمیر تو ڈیفینیٹلی جو ہے ڈسپیوٹڈ چیز ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. 48 کی قرارداد بھی ہے یونائٹڈ نیشن کی. پر آج جو اتنی ہمیں کامیابی نہیں ہوئی ہے، اور یہ سارا جو ہے ذمہ داری عمران خان اور اس کی ساری ٹیم پر آتی ہے. یونائٹڈ نیشن میں ہمیں پذیرائی نہیں ملی ہے، یہ بھلے کچھ بھی کہیں،
کیونکہ پذیرائی اس صورت میں ہوتی کہ اندر ہمیں ٹرمپ سے جو بات ہوئی ہے نا، ٹرمپ اگر چاہتا سچائی کرتا تو بالکل پریشر ہوتا اور اس کی 3 دن کے بعد سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہوتا، جو کہ ان کی ناکامی ہے اور یہ جسٹ انفارمل میٹنگ تھی، اور اس کی باتیں وقت کے ساتھ اور بھی کھلے گی۔ باقی کشمیر ہمارا حصہ ہے، ہیومن رائٹس ابیوزز ہو رہی ہے، اس میں بالکل سیکورٹی کونسل کی قرارداد کے تحت یونائٹڈ نیشن کے 48 کی کہ جس میں جو ہے یہ پلیبسٹ ہونا چاہیے، اس سے تو کوئی پاکستانی انکار نہیں کرتا ہے، پر ان کی نئی ہوم ورک پراپر نہیں ہونے کی وجہ سے آج ہمیں پذیرائی نہیں ملی ہے۔ کیا بھٹو صاحب کیا کہیں گے، یہ سفارتی کامیابی نہیں تھی آج کی میٹنگ؟ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کامیابی نہیں۔ اصل میں ہر چیز کے مختلف پہلو ہوتے ہیں، ایک پہلو تو وہ ہے جو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کا ہونا بذات خود جو ہے ایک اچھی ابتدا کہیں یا اچھا میسیج بھی ہے، کہ گویا دنیا نے اس بات کو تسلیم کیا کہ جو بھارت نے کہا کہ یہ ہمارا اندرونی مسئلہ ہے، اندرونی مسئلہ نہیں۔ دوسرا یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ جو معاملہ انہوں نے کیا ہے کہ بھئی ہمارا جو ہے یہ شاید بین الاقوامی یا اقوام متحدہ کا مسئلہ نہیں ہے، اجلاس میں اس بات کے لیے گویا کوئی مختلف بات نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ پچھلا جو اس کا موقف ہے اس پہ سلامتی کونسل قائم ہے۔ نمبر 3 یہ کہ کیا ہونا چاہیے اس کے لیے کچھ نہیں ہو رہا ہے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں ذمہ داری حکومت پہ عائد ہوتی ہے۔ حکومت جب تک کہ واضح طور پہ 3-4 مطالبات لے کے نہیں اٹھے گی، جب تک وہ اس کے لیے لابنگ نہیں کرے گی، اس کے لیے سفارتی جدوجہد نہیں کرے گی، جب تک اس کے لیے ہمارے جو وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نہیں نکلیں گے، جب تک وہ 3-4 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات ہیومن رائٹس وائلیشن، اور دوسری بات کرفیو کا خاتمہ۔ واضح طور پہ ہمیں مطالبہ کرنا چاہیے کہ کرفیو کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بین الاقوامی مسئلہ ہے، یہ بائی لیٹرل بھی نہیں ہے، بین الاقوامی ہے، اور اگر بائی لیٹرل ہے تو بھی یک طرفہ طور پہ اس میں تبدیلی نہیں کرنا، اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ نمبر 4 وہ یہ ہے کہ یہ بات واضح کرنی چاہیے کہ بھارت نے اپنے 60 سالہ موقف سے ایک دم جو ہے وہ اباؤٹ ٹرن کیا ہے، تو یہ جو ہے یہ ان کا ایک قومی المیہ ہے، اور ہمیں اس پہ جو ہے بہت تاریخی انداز میں اور بہت جارحانہ انداز میں اس کے اوپر تنقید کرنی چاہیے کہ وہ جو ہے وہ تعصب کا پھیلا رہا ہے، وہ جو ہے مسلمان دشمن ہے، اور اسی طرح سے ہمیں اس معاملے میں بالکل ان کی جو اصل چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے کھول کے رکھ دینا، اور اس بات پہ زور دینا چاہیے کہ دنیا جو ہے وہ بھارت کے اوپر پابندی عائد کرے، کیونکہ اس نے اقوام متحدہ کی خلاف ورزی کی ہے، کیونکہ اس نے بین الاقوامی جو نارمز ہیں اس کے لیے جو بین الاقوامی نارمز مطلب جو قواعد و ضوابط ہیں یا آداب ہیں ان کی خلاف ورزی کی ہے، شدید انسانی خلاف ورزی کی ہے، اور میرے خیال میں ہمیں جو ہے وہ وفود بھیج کر کے یورپ میں اور دوسرے ممالک میں بھیجنا چاہیے، تمام پارٹیوں پر مشتمل ہونے چاہیے تاکہ قومی موقف اور قومی جدوجہد نظر آئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کا وفد برطانیہ جائے گا تو برطانیہ مجبور ہوگی پاکستان کی حمایت کرنے پہ، اگر پاکستان کا اچھا وفد مؤثر وفد امریکہ جائے گا تو امریکہ کے پریس میں میڈیا میں جگہ پائے گا اور امریکہ خود تبدیل ہونے پہ مجبور ہوگا۔ اسی طرح سے جو ہے دنیا کے دیگر ممالک ہیں اس میں جانا چاہیے، اسی طرح سے عمران خان روز جاتا ہے سعودی عرب، اب کیوں نہیں جا رہا ہے جا کے شاہ سلمان سے ملاقات کریں؟ بڑی مہربانی سر آپ کی، بڑو صاحب بڑی مہربانی آپ کی، ڈاکٹر صاحب بڑی مہربانی۔ ملکوں میں جانا چاہیے، اپنی ڈپلومیسی کو بہتر کریں، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہونا چاہیے، ممالک سے بات کی جائے، جس طرح میرے پینلسٹ نے کہا کہ کشمیر کے ایشو کو اور اجاگر کیا جائے۔ آج ہماری بڑی کامیابی ہوئی ہے، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس کو کامیابی ڈاکٹر صاحب نہیں مانتے، اور کچھ زیادہ ہونا چاہیے، سیریسنس نظر آنی چاہیے حکومت کی۔ آج عمران خان صاحب کو یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، دوسرے ممالک کے اندر ہونا چاہیے تھا، وہاں کے پرائم منسٹر صدور سے بات ہونی چاہیے تھی، اور اس ایشو کو اور اجاگر کیا جا رہا۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔